बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सूरह बकरा का रुकू नंबर 6, उसकी आयत नंबर 47 से। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फदलतुकुम अलल आलमीन। या बनी ए बनी इसराइला, ए बनी इसराइल अज़्कुरू याद करो नेमती यल्लती मेरी उन नेमतों को, अल्लती जो अनअमतु मैंने अनआम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और ये कि मैंने, फदलतुकुम तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन जहान वालों पर। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तजसी नहीं काम आएगा, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शय्यन कुछ भी, वला युक़बलु और ना ही कबूल की जाएगी, मिनहा उनसे, शफ़ाअतुन शफ़ाअतुन सिफारिश, वला युख़ज़ु और ना ही लिया जाएगा, मिनहा उनसे, अदलुन कोई फिदिया, वलाहुम युनसरून और ना ही वो मदद किए जाएंगे। व इस नज्जैनाकुम और जब हमने निजात दी तुम्हें, मिन आले फ़िरऔन से, यसूमुनकुम वो पहुँचाते थे तुम्हें, सूअल अज़ाब बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना वो ज़िबा कर देते थे, अबनाकुम तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना और वो जिंदा रखते थे, निसाकुम तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम वफ़ी और इसमें, ज़ालिकुम तुम्हारे लिए, बलाउन आज़माइश थी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम बड़ी। वइस फ़रक़ना और जब हमने फाड़ दिया, बिकुमुल बहरा तुम्हारे लिए समंदर को, फ़अनजैनाकुम और हमने निजात दी तुम्हें, वाग़रक़ना और हमने ग़रक़ कर दिया, आले फ़िरऔन को, व अंतुम तंज़ुरून और तुम देख रहे थे, वइस वाअदना और जब हमने वादा लिया, मूसा से, अरबाईना 40 लैलतन रातों का, सुम्मा फिर तुमने पकड़ लिया, इत्तख़ज़्तुम यानी कि तुमने पकड़ लिया, या सुम्मत्तख़ज़्तुम फिर तुमने पकड़ लिया, इजला बछड़े को, मिन बादिही इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून और तुम जालिम थे, सुम्मा फिर, आफ़ौना हमने माफ़ कर दिया, अनकुम तुमसे, मिन बादी इसके बाद, ज़ालिका मिन बादी मिन से, बादी बाद, ज़ालिका इसके बाद, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून शुक्र करो। व इस आतैना मूसल किताबा और जब हमने दी मूसा को किताब, वल फ़ुरक़ाना और मोजज़ात, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हदायत पाओ। वइस काला मूसा और जब हमने कहा मूसा से, लिकौमिही जब इस काला मूसा और जब कहा मूसा ने, लिकौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम बेशक तुमने जुल्म किया है, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, बित्तिखाज़िकुम मुल इजला पकड़ने से बछड़ा, यानी कि मबूद बनाकर बछड़े को, फ़तूबू पस तौबा करो, इला बारीकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू पस कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी जानों को, ज़ालिकुम ये, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारीकुम
تمہارے رب کے نزدیک، فتابہ پس اس نے توجہ کی، علیکم تم پر، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہاں جو ہے اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دینی اعتبار سے کہ یکے بعد دیگرے ان میں بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے مبعوث فرمائے، اور علمی لحاظ سے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی، اور انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا یومن کہ تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ تو جیسا کہ معلوم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر فضیلت دی، انبیاء کا سلسلہ ان میں بہت سارے انبیاء کا سلسلہ ان میں مبعوث فرمایا جو انہی میں سے تھے بنی اسرائیل سے۔ تو ان کا رویہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے جو اللہ کے ساتھ عہد باندھا تھا اس کو توڑ دیا تھا، اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانتے تھے، بعض کو انہوں نے قتل کیا اور بعض کو جھٹلایا، اور یہ ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد سے پھر جاتے تھے، اور بار بار جو ہے اس سے وعدہ لیا جاتا، یہ وعدہ کرتے اور پھر جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے تھے، بادلوں کا سایہ کیا تھا، اور ان پر 12 چشمے ان کے لیے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کے لیے نکالے اور من و سلبہ عطا کیا، اور مطلب آگے اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر آئے گا، لیکن انہوں نے مطلب تقوی کی زندگی کو چھوڑ دیا تھا، تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، یعنی انہیں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جب کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس وقت کوئی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ کسی طرح سے مدد کیے جائیں گے۔ کہ یہاں اس دنیا میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی مجرم پھنس جاتا ہے تو اس کے دوست احباب اس کی مدد کرتے ہیں، یا اس کو فدیہ دے کر چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس حد تک ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایسا کوئی دستور نہیں ہے کہ وہاں کسی کی سفارش کام آئے، یا ان سے فدیہ لیا جائے، یا ان کی کسی طرح سے مدد کی جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے کہ وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تو ان کو پھر نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب یہ فرعون کی غلامی میں تھے، تو جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ ان کے ہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اس کی فرعونیت کو ختم کر دے گا، اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو اس نے ایسا کیا کہ یہ تدبیر اختیار کی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تاکہ اس کا اقتدار جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے گھر میں پرورش ان کی کروائی، اور پھر انہی کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا، اور اس نے اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا۔ تو وہ ان کو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ان کی فرعون کی غلامی سے نکال کر لے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دریا ان کے لیے راستہ بن گیا تھا، انہوں نے اپنا عصا مارا تو پانی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، درمیان میں راستہ خشک جو ہے وہ نکل گیا، اور یہ لوگ جو تھے وہاں سے دریا کے دوسرے کنارے چلے گئے، اور جب فرعون نے اپنا لشکر کو اس میں ڈالا
تو دریا کا پانی مل گیا اور وہ فرعون اور اس کا لشکر وہیں ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمت یاد دلا رہا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی کہ وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتا تھا۔ برا عذاب کیا تھا؟ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُم، وہ ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ وَفِي ذَلِکُم بَلَاءٌ، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی، بِرَبِّکُم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، کہ یہ بھی تمہاری ایک آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بھی ان کو نکالا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی اس سے، ہم نے، اور تمہیں اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، جو کہ میں نے پہلے واقعہ بیان کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، تو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا، اور وہاں اس کے بعد انہیں وہاں شریعت دینی تھی، تو اس لیے وہاں بلایا تھا۔ لیکن انہوں نے پیچھے سے کیا کیا کہ سونے اپنے عورتوں کے زیورات اکٹھے کیے، اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو کہا گیا کہ یہ جو شرک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، کہ اور تم ظالم تھے۔ تو یہ شرک جو ہے ویسے بھی بہت بڑا، اس کو ان الشرک لظلم العظیم، اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کی معافی ہے، لیکن جو ہے وہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، ہم نے پھر تمہیں اس سے معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کس لیے معاف کیا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کوہ طور سے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے شریعت دے کر بھیجی، تورات کی تختیاں دے کر بھیجی، اور اس کے ساتھ جو ہے معجزات دیے تھے، اور ید بیضا کا معجزہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ لاٹھی جو عصا بن جاتی تھی۔ فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّکُمْ یا قومی اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُم، پس تم اپنے اللہ کی طرف توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُم، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ تو اس میں سے جیسے کہ بنی اسرائیل میں آگے بھی ذکر آئے گا، ذبح بقرہ میں بھی، اور عام لوگوں میں 3 گروہ تھے ان کے۔ ایک گروہ تھا جو کہ نیکی کے کام کرنے والا تھا اور نیکی کا آگے سے حکم دینے والا تھا۔ دوسرا گروہ تھا جو صرف نیکی کرتا تھا، آگے کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ برائی کرنے والا تھا۔ تو یہاں بھی ایک گروہ تھا جس نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو جو دوسرا گروہ تھا جو کہ ان کو منع نہیں کرتا تھا، ان کے ہاتھوں ان کے رشتہ داروں کو قتل کروایا تھا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی سزا دینے کے بعد ان جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کروا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی معافی ہوگی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک کی بھی معافی دے دی، کہ ان پہ اتنی بڑی نعمت کر دی کہ صرف ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اگلی آیات میں آگے ہم نیکسٹ جو اس کا حصہ آ رہا ہے اس رکوع کا، وہ آگے پڑھیں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔